أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल आज हम सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 180 से अपने सबक का आगाज करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुतिबा फर्ज कर दिया गया है अलैकुम तुम पर, इज़ा जब हदरा आ जाए अहदकुमुल मौत तुम में से किसी एक को मौत, इन अगर तरह का वो छोड़े खैर माल अलवसियतु वसीयत करना लिल वालिदैन वालिदैन के लिए वल अक़रबीन और करीबी रिश्तेदारों के लिए बिल मारूफ मारूफ तरीके से अच्छे तरीके से दस्तूर के मुताबिक हक़्क़न ये हक है अलल मुत्तकीन परहेजगारों पर। फमन बद्दलहु फमन बस जो बद्दलहु बदल दे उसे बाद माँ इसके समिअहु माँ जो समिअहु उसने उसे सुन लिया फ़इन्नमा बस बेशक बस सिवाय इसके नहीं इस्मुहु उसका गुनाह अलल्लज़ीना उन लोगों पर है युबद्दिलूनहु जो उसे तब्दील करते हैं। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला समीउन सुनने वाला अलीमुन जानने वाला है। फमन खौफा बस जिसे खौफा खौफ हो मिम मूसिन वसीयत करने वाले से जनफन तरफदारी का औ इसमन या किसी गुनाह का फ़अस्लहा बस वो इस्लाह करा दे बैनहुम उनके दरमियान फला इस्मा अलैहि बस उस पर कोई गुनाह नहीं। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम बख्शने वाला मेहरबान है। तीनों आयत का आपस में कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ रब्त है। अब जमाने जाहिलियत में ये दस्तूर था कि जब कोई फोत हो जाता तो उसका माल जो है ना उसके वारिस सिर्फ बीवी और औलाद में भी बिलखुसूस कौन औलाद नरीना यानी बेटे हुआ करते थे। और आजकल भी अब देखें तो मुसलमानों में भी ये अमूमी यही रवाज है, सिवाय कुछ के कि बेटियों को तो वो बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। माँ बाप और दीगर सब अकारिब जो थे जमाने जाहिलियत में महरूम रहते थे। इस्लाम की बरकत आका अलैहिस्सलाम की बरकत कुरान करीम जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ तो इस रस्म बद का जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खात्मा फरमाया। इस आयत की रूह से मरने वाले पर इंसाफ के साथ वालिदैन और अकारिब के लिए वसीयत करना फर्ज करार दिया गया। अब मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाद आयत मीरास नाजिल फरमाई, यानी वालिदैन और जो करीबी रिश्तेदार हैं अकारिब हैं उनके हिस्से अल्लाह ताला ने खुद ही मुकर्रर फरमा दिए। तो उससे ये आयत जो है वो मनसूख हो गई। अल्लाह ताला ने हिस्से मुकर्रर कर दिए। वो हिस्से इसलिए मुकर्रर किए ताकि कहीं किसी का हक जो है ना वो मारा ना जाए। जैसे जमाना जाहिलियत में होता था एक ही बेटे को दे दिया सारा कुछ उठा के, या कहीं उठा कर वसीयत ज्यादा कर दी, औलाद पीछे ऐसे देखती रहती थी, उन्हें कुछ मिलता नहीं था, वालिदैन ऐसे रह जाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माँ बाप कराबतदारों के लिए उस वक्त वसीयत का हुक्म दिया इस आयत में। लेकिन ये वसीयत मिरास के हुक्म से पहले पहले वाजिब थी। अब जब आयत मिरास नाजिल हो गई तो हर वारिस का जो मुकर्रा हिस्सा जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकर्रर कर दिया। तो हर वारिस को जो उसका मुकर्रर करदा हिस्सा है वो बगैर वसीयत किए जो है वो मिलेगा। एक रवायत में आता है कि हजरत अमर बिन खारजा रदी अल्लाह तआला अन्हु से है, मरवी है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबे में ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने हर हकदार को उसका हक पहुंचा दिया है, अब किसी वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है। हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी सूरह बकरा की तिलावत की। अब तिलावत करते हैं और जब इस आयत पर पहुंचते हैं तो फरमाते हैं कि ये आयत मनसूख है। और आपसे भी क्या मरवी है कि पहले माँ बाप के साथ और कोई रिश्तेदार वारिस ना था, औरों के लिए सिर्फ वसीयत होती थी। फिर मेरास की आयतें नाजिल हुई और एक तिहाई माल में वसीयत का इख्तियार बाकी रहा।
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیت نازل فرما کے حصے جو ہیں وہ خود ہی مقرر فرما دی. جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی ورثاء کے حصے مقرر کر دیے ہیں. بس اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی. جو وارث نہ ہوں یعنی اب ان کے لیے وصیت کرنا جائز ہی نہیں ہے. اور ایک اور روایت ہے کہ لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے جو ہے نا وصیت نہیں ہے. ہاں، ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہو، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو ہے اس کی وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی زیادہ سے زیادہ حد جو ہے نا ثلث یعنی ایک تہائی مال، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی. بخاری شریف حدیث نمبر 6733. اب یہ ایک اتنا اہم ٹاپک ہے کہ جس میں اگر غفلت برتی جائے تو سمجھ دیں کہ آخرت برباد ہے. 60-70 سال اگر اللہ نے کسی کو عمر دی، 60-70 سال اللہ کی عبادت میں گزارے، لیکن اینڈ میں آ کر اس معاملے میں گڑبڑ کر دی، وصیت غلط کر دی، اولاد کے درمیان جو تقسیم کی چیزیں وہ غلط کر دی، وصیت ہی ہوئی نا، غلط کر دی، تو وہ بندہ جہنم میں جائے گا. انشاءاللہ میں آپ کو حدیث بتاؤں گی. اب وصیت صرف تہائی مال پر کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. آیت میں لفظ استعمال ہوا کہ فرض کیا گیا تم پر کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے اور اگر وہ چھوڑے خیرہ. خیرہ کیا ہے؟ خیرہ ہے مال. ٹھیک ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت میراث نازل فرما دی ہے، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. جو ذوی الفروض ہیں، اس بات ہیں، ان کا حصہ مقرر ہے. اور صحیحین کی حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عمر، صحیحین سے مراد بخاری شریف اور مسلم شریف ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہو کہ 2 راتیں بھی بے وصیت لکھے گزار دے. حضرت ابن عمر کیا فرماتے ہیں؟ اس حدیث کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سننے کے بعد میں نے تو ایک رات بھی بلا وصیت نہیں گزاری. اور ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو جو مال میری راہ میں خرچ کرے گا میں اس کی وجہ سے تجھے پاک صاف کروں گا اور تیرے انتقال کے بعد بھی میرے نیک بندوں کی دعاؤں کا سبب بناؤں گا. خیرہ سے مراد مال ہے، اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں مال خواہ تھوڑا ہو خواہ بہت زیادہ ہو، وصیت مشروع ہے. یعنی جیسے میراث تھوڑے مال میں بھی ہے اور زیادہ میں، جائیداد تقسیم ہوگی نا تو وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو دونوں صورتوں میں ہوگی، تو ایسے ہی بعض مفسرین فرماتے ہیں مال چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو اس میں وصیت جو ہے مشروع ہے. اور بعض مفسرین کے مطابق وصیت کا حکم اس وقت ہے جب مال زیادہ ہو، یعنی وصیت آپ تب کریں گے جب آپ کے پاس مال زیادہ ہے. آپ کے پاس مال زیادہ ہے نہیں اور آپ وصیت کر رہے ہیں، اب آپ نے وصیت کر دی تو پیچھے جو آپ کے حقدار تھے اصل میں وہ آپ کے جانے کے بعد کیا مانگیں گے لوگوں سے؟ تو اس لیے کم سے کم حصہ جو ہے نا وہ مقرر کیا گیا وصیت کے لیے بھی، کہ آپ نے وصیت کرنی ہے تو اس میں بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ کہیں پیچھے آپ کے جو اصل حقدار ہیں کہیں وہ محروم نہ ہو جائیں. تو مفسرین اکرام حضرت ابن عباس جیسے رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کیا مروی ہے، وہ فرماتے ہیں 60 دینار جس کے پاس جس نے چھوڑے یعنی نہیں چھوڑے تو اس نے خیر نہیں چھوڑی، یعنی اس کے ذمہ وصیت کرنا نہیں ہے. 60 دینار اگر نہیں ہے کسی کے پاس
تو اس کے لیے وصیت ہے ہی نہیں. بعض کہتے ہیں 80 دینار، بعض کہتے ہیں 1000 دینار اس کے پاس ہوں گے تو کیا ہے، وہ وصیت کرے گا. اس سے کم مال پر وصیت جو ہے وہ نہیں. اب یہ تو پتہ چل گیا کہ کتنا مال ہوگا تو اس پہ وصیت ہوگی. وصیت آپ نے ان کے لیے کرنی ہے جو آپ کے وارث نہیں ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے اگر آپ کے پاس اتنی زیادہ جائیداد ہے، مال ہے، کہ اس میں سے اتنا جو ہے نا 1/3 ہے، 1/3 آپ وصیت کر سکتے ہیں، تو تہائی مال جو ہے فلانے کسی ٹرسٹ میں دے دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، کسی فلاحی کام کے لیے کسی کے ساتھ ڈیل کی بھی ہو پہلے سے کہ میرے مرنے کے بعد وہاں دینا ہے، تب تو وہ ہو گیا. لیکن تہائی سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وصیت کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. اس میں بھلائی کرے، برائی نہ کرے، یعنی وارثوں کو نقصان نہ پہنچائے، اسراف اور فضول خرچی نہ کرے. جیسے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مالدار ہوں، میری وارث صرف میری ایک لڑکی ہی ہے، آپ اجازت دیجئے کہ میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کروں. آپ نے فرمایا نہیں. کہا آدھے کی اجازت دے دیجئے؟ فرمایا نہیں. کہا 1/3 کی اجازت دے دیجئے؟ فرمایا خیر، 1/3 مال کی وصیت کرو، گو یہ بھی بہت ہے. تم اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم انہیں فقیر اور تنگ دست چھوڑ کر جاؤ اور وہ اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یعنی اوروں سے مانگیں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ تمہارا ہی مال ہوتا. اور بخاری شریف میں آتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ لوگ تہائی سے ہٹ کر چوتھائی پر آ جائیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہائی کی رخصت دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ تہائی بہت ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتی ہوں جس سے معاملہ آپ کے سامنے اور واضح ہو جائے گا. یہ وصیت کی بات ہو رہی ہے. جو اللہ نے حق مقرر کیے ہوئے ہیں ان کو تو ٹچ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ اللہ نے مقرر کیے ہیں، وہ ایز اٹ از جس کا جو حصہ مقرر کیا ہے وہ اس کو ملے گا. لیکن جو وصیت جو آپ کے پاس اختیار ایک دیا گیا ہے اس میں بھی کہا کہ کم سے کم ہو. مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، روایت میں آتا ہے کہ حنزلہ کے دادا حنیفہ نے ایک یتیم بچے کے لیے جو ان کے ہاں پلتے تھے 100 اونٹوں کی وصیت کی تھی. ان کی اولاد پر یہ بہت گراں گزرا. معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، صدقے میں 5 دو، ورنہ 10 دو، ورنہ 15 دو، ورنہ 20 دو، ورنہ 25 دو، ورنہ 30 دو، ورنہ 35 دو. اگر اس پر بھی نہ مانو تو خیر زیادہ سے زیادہ 40 دو، 100 نہیں 40، یعنی اتنے تک دو کہ اولاد پر گرا نہ گزرے، کہ وہ آپ کے اصل حقدار تو وہ ہیں، آپ نے سارا اٹھا کر ادھر دے دیا، دوسرے اب جو اصل حقدار تھے انہیں محروم کر دیا. تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، وصیت کر دی بس اسے جو بدل دے اس کے سننے کے بعد، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اسے بدل دیا. یعنی مننے والے نے تو وصیت انصاف کے ساتھ کی، مگر کوئی با اختیار وارث اس میں ترمیم و تنسیخ کر دے یا چند وارث مل کر اس میں تبدیلی کر دیں تو وہ سب گناہ گار ہوں گے. جو بدلے گا اس کو صحیح سننے کے بعد وہ سب گناہ گار ہوں گے. اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی سمیع علیم، ایسے خود غرض لوگوں کی باتوں کو سننے والا، ان کے ارادوں کو خوب جاننے والا ہے. یعنی اب بتا دیا کہ وصیت کرنے والے کی جو اصلیت ہے نا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو بدلنے والے ہیں ان کی تبدیلی کو بھی اللہ جانتا ہے. اللہ سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے، آپ لوگوں سے چھپا لیں گے، اللہ سے تو پوشیدہ نہیں ہے. تو اسی لیے منع فرما دیا کہ جو شخص وصیت کو بدل دے، اس میں کمی بیشی کرے یا وصیت کو چھپا لے تو اس کا گناہ اس کے ذمہ ہے، بدلنے والے کے ذمہ ہے.
میت نے تو انصاف سے فیصلہ کیا تھا، انصاف سے وصیت کی تھی، لہٰذا اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا۔ اگلی آیت میں ایک اور چیز آ رہی ہے، فمن خاف من موسن، بس جسے خوف ہو وصیت کرنے والے سے۔ اب کس چیز کا خوف ہے؟ وصیت کرنے والا باپ بھی ہو سکتا ہے، اب مثال کے طور پر باپ، وہ وصیت کرتے وقت جنفن کسی ایک کی طرفداری کر دی، ایک بیٹے کی طرفداری زیادہ کر دی، محبت میں کی، کمزور تھا تو محبت میں ایک کی زیادہ طرفداری کر دی، او اسمن، یا قصدن ہی ایک کو زیادہ دے دیا، دوسرا اگر فرما بردار نہیں تھا لیکن جو اللہ نے مقرر کیا اس میں تو تبدیلی نہیں کرنی تھی، یا گناہ ہو گیا، تو اب جو بندہ پاس بیٹھا ہے، مرنے والا تو مر گیا، اس نے ایک غلط فیصلہ کر دیا، تو اب جس کے پاس وصیت موجود ہے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وہ اصلاح کرا دے ان کے درمیان، یعنی وہ اس میں اس طرح سے تبدیلی کر دے کہ ایکویلٹی ہو جائے، سب خوش ہو جائیں باپ کی وصیت کو دیکھ کر، یا جو بھی شخص وصیت کرنے والا ہے وہ تو گزر گیا، اگر اس کی طرف سے کوئی غلطی ہو گئی تو جو بعد والا بندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے رہا ہے کہ وہ اصلاح کرا دے ان کے درمیان، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک کے لیے بہت زیادہ کچھ اناؤنس کر دیا اور دوسرے کے لیے بالکل کچھ نہ کیا، یا ایک کم چیز کی، تو وہیں سے محبت جو ہے نا نفرت میں بدل جائے گی۔ ویسے ہی والدین کے گزر جانے کے بعد اولاد بکھر جاتی ہے، اور مال ایک ایسی چیز ہے، جائیدادیں ایسی چیز ہیں کہ اس پر تو خون ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنفن، یعنی خطا اور غلطی کے مطلب ہے اس کا کہ کسی وارث کو کسی طرح زیادہ دلوا دینا، مثلا کہہ دینا کہ فلاں چیز فلاں کے ہاتھ اتنے اتنے میں بیچ دی جائے وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اب چاہے غلطی سے ہو، خطا سے ہو، یا محبت کے ساتھ ہو، یعنی شفقت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور بغیر کسی ارادے کے بھی غلطی سرزد ہو گئی، تو جو شخص ہے جس کے پاس وصیت ہے وہ اس میں رد و بدل کر سکتا ہے عدل کرنے کے لیے، ایکویلٹی کے لیے، تو اس میں اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی وصیت کو شرعی احکام کے مطابق کر کے جاری کرے تاکہ میت بھی عذاب الہی سے بچے اور حقداروں کو حق بھی پہنچے، اور وصیت بھی شریعت کے مطابق جو ہے پوری ہو، تو ایسی حالت میں بدلنے والے پر کوئی گناہ یا حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانے عالی شان ہے کہ زندگی میں ظلم کر کے صدقہ دینے والے کا صدقہ اسی طرح لوٹا دیا جائے گا جس طرح موت کے وقت خطا کاری کرنے والے کا صدقہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وصیت میں کمی بیشی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی نیک لوگوں کے اعمال 70 سال تک کرتا رہتا ہے اور وصیت میں ظلم کرتا ہے، اور برائی کے عمل پر خاتمہ ہونے کی وجہ سے جہنمی بن جاتا ہے، اور بعض لوگ 70 برس تک بد اعمالیاں کرتے رہتے ہیں لیکن وصیت میں عدل و انصاف کرتے ہیں، اور آخری عمل ان کا بھلا ہوتا ہے اور وہ جنتی بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر چاہو تو قرآن کی اس آیت کو پڑھ لو، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو تجاوز مت کرو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ یہ معاملات اس طرح کے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی کوتاہی کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ دنیا میں لالچ میں آ کے انسان غلط فیصلے کروا بھی دیتا ہے، کہیں پر ماں باپ محبت میں بھی کچھ غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں، کہیں پر جانے انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو پیچھے جو ورثاء ہیں جس کے پاس وصیت ہو اس کا کام بنتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کے عدل و انصاف سے سارا معاملہ درست کر دیں، کیونکہ دنیا تو متاع قلیل ہے، اس کا مال ختم ہو جانے والا ہے، اور آخرت ابقا باقی ہے، ہمیشہ رہ جانے والی ہے، وہاں کی نعمتیں ابدی ہیں۔ دنیا کے کچھ مال کے لیے، زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے
کچھ پیسوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، اور بالخصوص جتنے بھی والدین ہیں، جتنے بھی وصیت کرنے والے ہیں، وہ قرآن کریم کو ضرور پڑھیں۔ جب تک ہم قرآن کریم نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم اس کے ترجمہ اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو غلطیاں ہونے کے چانس ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن کریم پڑھیں گے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کر ہر چیز کو بیان فرما دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ بالخصوص قرآن کریم کی یہ آیات ایسی آیات ہیں کہ ان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کمی بیشی رہی ہو تو مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔